अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अभी मीलाद के बारे में आपने 3 सवाल और उनके जवाबात सुने हैं, तो मैं इसी मीलाद के बारे में सिर्फ 3 बातें रखूँगा। ज़रा पूरी तवज्जो फरमाएं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो बातें आपने सुनी हैं 3 वो नहीं, उनके अलावा मैं और 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि मीलाद हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मीलाद मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, जश्न मीलादुन नबी ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। मैं 3 बातें बताऊंगा कहा, तो उसमें से पहली बात ये हकीकत हम सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो भी बिदअत है, बिदअत हम जिसको कहते हैं ना, उसकी शुरुआत किसी गलत इरादे से, कोई एक गलत काम, गुनाह के काम के तौर पर नहीं होता। नेक जज्बे से, नेकी के इरादे से, अच्छा काम समझकर ही होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसलिए कि ऐसा पॉइंट है, इसको नहीं समझेंगे तो बिदअत में पड़ जाते हैं। क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट आज के हमारे दर्स में कि जो भी बिदअत है, जो भी बिदअत, चाहे वो शब बरात की बिदअत ले लें आप, मेराजुन नबी के नाम पर होने वाली बिदअत ले लें, कुरान खानी की बिदअत ले लें, ये सारी जो बिदअतें हैं उनकी शुरुआत कैसे होती है? नेकी के ही इरादे से होती है, नेक जज्बे के तहत होती है, नेकी पाने के अच्छे मकसद के साथ होती है। तो अब जब पहला पॉइंट हम ये समझ चुके हैं कि कोई भी बिदअत नेकी के जज्बे से होती है, तो अब दूसरा पॉइंट हमको ये समझना है कि क्या जो हम नेकी समझ कर करें वो नेकी है, या अल्लाह और उसके रसूल ने जो नेकी बतलाया वो है? क्या है जी? अल्लाह और उसके रसूल ने जिस काम को नेकी का काम कहा वही नेकी है, वरना वो नेकी नहीं होगी, चाहे उसकी शक्ल हमको नेकी जैसी नजर आ जाए। क्या दलील इसकी? सही बुखारी किताबुन निकाह की पहली हदीस देख लीजिए आप लोग। सही बुखारी किताबुन निकाह की पहली हदीस, वो हदीस थोड़ी सी लंबी है, उसका एक आखिरी हिस्सा शादियों के मौके पर काजी लोग या खुतबा देने वाले लोग पढ़ते हैं, और बाज़ लोग अपने शादी कार्डों में लिखते भी हैं। मैं पूरी हदीस सिर्फ तर्जुमा सुनाता हूं, जरा तवज्जो फरमाएं आप लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर 3 आदमी आते हैं, और उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत दिन रात में कैसे रहती है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से पर्दे के पीछे से पूछ लेते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला उनको बतला देती है। उनको बड़ा ताज्जुब होता है, तो उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं सारी रात नमाज पढ़ते हुए ही गुजारूंगा, कुछ भी नहीं सोऊंगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं सो जाऊंगा, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ते हुए, नफिल इबादत करते हुए गुजार दूंगा। दूसरा आदमी कहता है मैं सारे दिन में रोजा रखकर ही गुजारूंगा, एक दिन भी रोजा नहीं छोड़ूंगा। तीसरा आदमी कहता है मैं अल्लाह की रजा के लिए मैं जो है ना शादी ही नहीं करूंगा। उन तीनों का मकसद अपनी जिंदगी को कैसा गुजारना है? नबी से ज्यादा इबादत करके या उनके करीब करके ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने का जज्बा है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हदीस और थोड़ी सी है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि नमाज अच्छी चीज है बुरी चीज है? रोजा रखना अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी चीज है ना। लेकिन देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। ये लोग तीनों अल्लाह के रसूल की इबादत के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु तआला से सुनने के बाद अपना फैसला अपनी आवाज में वहीं पर बात करते हैं। मैं नमाज पढ़ूंगा सारी रात, मैं सारे दिन रोजा रखूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा, ये बातें वहीं करते हैं, करके चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला
ان لوگوں کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تھوڑا دور فاصلے پر جا رہے ہیں تو ان کو بلواتے ہیں. بلوا کر پوچھتے ہیں کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں اور کچھ دیر سوتا بھی ہوں. میں نفل روزے کچھ دن رکھتا ہوں تو چھوڑ بھی دیتا ہوں کچھ دن، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. یہ عبارت بعض شادی کارڈوں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ شادی کے موقع پر سنتے ہیں کہ النکاح من سنتی وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. جو میری سنت سے، جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو اس حدیث سے؟ نماز پڑھنا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، روزہ رکھنا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ نبی کے طریقے پر نہیں تھا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ آج کے میری اس گفتگو میں دوسرا پوائنٹ، ہم جس کو نیکی سمجھ کر کریں وہ نیکی نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جو اللہ بتلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ نیکی ہے. ہم اپنے طور پر کسی چیز کو نیکی سمجھ کر کریں گے وہ اللہ کے پاس نیکی بن کے قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اسی روشنی میں دیکھ لیں آپ، ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن خوانی. ارے قرآن پڑھنا کیا بری بات ہے بھائی؟ قرآن تو اچھی چیز ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن پڑھنا کیا بری چیز ہے؟ پھر سوال یہی آئے گا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ مرتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی زندہ لوگوں کا ارادہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو، مرحومین کو ثواب پہنچائیں، ایصال ثواب کریں. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن خوانی کر کے نیکی پہنچائے ہیں، ایصال ثواب کیے ہیں؟ کہیں ایک بھی حدیث نہیں ملتی اس بارے میں، کہیں ایک بھی حدیث نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اسراء اور معراج، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں اس کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 10-12 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ اکرام میں سے بالخصوص 4 خلفائے راشدین مہدیین رضی اللہ عنہم اجمعین 30 سال تک زندہ رہے. کسی نے معراج النبی کے نام سے کوئی جشن نہیں منایا. تو اب میلاد کی بھی یہی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک مکہ میں رہے، 40 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد نبی بنے، اس کے بعد 13 سال مکے میں رہے، پھر مدینہ آئے، وہاں 10 سال رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں میلاد کے نام پہ کوئی جشن نہیں منایا، کوئی جشن نہیں منایا. صحابہ اکرام بالخصوص خلفائے راشدین مہدیین رضی اللہ عنہم اجمعین 30 سال تک خلافت کیے، کسی ایک نے بھی میلاد کے نام پر کوئی اس طرح کا جشن وغیرہ نہیں منایا. تو اب ہم لفظ میلاد کو کتنا ہی اچھا سمجھیں. اور آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی جو میلاد کے نام پہ روڈوں پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، گانے بجانے، ڈی جے وغیرہ سب کچھ، پیانو سب استعمال کر رہے ہیں، کعبہ کا، مسجد نبوی کا، بیت المقدس کے ماڈلز بنا کر سڑکوں پر گھما رہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں. لیکن بس اگر کوئی اپنے مسجدوں میں جمع ہو جائے، سیرت النبی کے کچھ جلسے کر لیں، میلاد النبی کے نام پہ اللہ کے رسول کی سیرت سن لیں، تو کیا برا ہے؟ کیا برا ہے؟ ایسا سوال کرتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر تم اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہو، کیا اس نیکی کی ضرورت صحابہ کو نہیں تھی؟ یہ نیکی اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی تو آج ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا پوائنٹ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا نا؟ تیسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. وہ کیا
کہ اگر ہم کسی چیز کو اپنے طور پر نیکی سمجھ کر کریں، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے رسول نے نہیں دیا، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ گئے ہیں نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کام اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں نیکی ملنے کے بجائے الٹے گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سوچئے، وقت بھی برباد، محنت بھی ضائع، جو کچھ آپ اس میں کریں گے، اس میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی بیکار، پھر ایک نیکی بھی آپ کو نہیں ملے گی، الٹے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، پاپ ہوگا۔ گناہوں میں بھی گناہ ایسا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا، کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے اپنی امت کے لوگوں کو کوثر پلاتے رہیں گے۔ اسی بیچ کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو دھکے دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں گے، آپ کے پاس آنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اسیحابی اسیحابی، یہ میرے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ کی نشانیوں کے ذریعے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اس لیے کہ وضو کے آثار چمکتے ہیں نا، جیسے کہ دوسری حدیثوں میں ثابت ہے۔ لیکن کیا کہا جائے گا؟ یہ آپ کی امت کے لوگ تو ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ احدثوا، آپ کے بعد انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لیں، کچھ ایسے ایسے کام کیے جو آپ نے نہیں بتائے، اور اس کو انہوں نے نیکی سمجھ کر کیا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے، فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جو دین صاف و شفاف اچھا میں چھوڑ کر ان کے بیچ میں گیا تھا، اس کے اندر تبدیلیاں کر کے، نئی نئی بدعتیں ایجاد کر کے جو لوگ اپنی منمانی زندگی گزارے ہیں، سحقاً سحقاً، ایسے لوگ دور ہی دور ہو جائیں مجھ سے۔ تو آج کے ہماری اس گفتگو میں 3 باتیں آپ لوگوں کو یاد رہیں گی نا انشاءاللہ۔ اب آگے شیخ محترم انشاءاللہ اور تفصیل سے آپ کو بتلائیں گے۔ اتنی سی بات اگر آپ ذہن میں رکھ لیں اور اپنے گھر والوں کو یہ بات سنائیں، سمجھائیں، اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں، اور یاد رکھیں، میلاد کے نام پر ہو، شب برات کے نام پہ ہو، شب معراج کے نام پہ ہو، قرآن خوانی کے نام پہ ہو، آیت کریمہ کے نام پہ ہو، محفل درود کے نام پہ ہو، اور اس طرح کی جتنی ساری چیزیں ہیں، درود پڑھنا، اور خاص کر جمعہ کے دن، کچھ برا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، کم سے کم اتنی چھوٹی سی درود۔ لیکن اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ 1-2-4 مولوی صاحبوں کو جمع کرتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو جمع کرتے ہیں، کچھ ان کے سامنے گھٹلیاں یا کچھ چنے وغیرہ دوسری چیزیں بہت زیادہ تعداد میں لا کے، یا آج کل کیا ہے الیکٹرانک تسبیح وغیرہ ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ 1,00,000 مرتبہ، آپ 1,00,000 مرتبہ، آپ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھیے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں، فلاں بیمار صاحب ہے، فلاں ان کو یہ تکلیف ہے، فلاں یہ صاحب ہے، ان کو بخشوا دینا ہے۔ اب لوگ کل نہیں پرسوں ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں 2 سال پہلے تقریباً ایک بچہ ہوا، پھر اس کے بعد 15-20 دن پہلے ایک بچہ ہوا تھا، لیکن فوراً ہی مر گیا کچھ ہی دیر کے بعد۔ اب اس کے بعد سے ہم لوگوں کا غم بھی دور نہیں ہو رہا ہے، بڑے ٹینشن اور پریشانی میں ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ اور مصائب ہیں۔ تو ہمارے گھر کے بازو والے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں محفل درود کرواؤ، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ میں نے کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جتنا زیادہ تم درود پڑھو گے کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے غم کو دور کرے گا۔ صحیح بات ہے، لیکن خود درود پڑھنا ہے، خود کو اپنے گھر میں آپ 100 بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے، 1,00,000 بار پڑھیے، آپ اپنے طور پر پڑھیے، کوئی ٹائم فکس کیے بغیر، دن فکس کیے بغیر اپنے حساب سے پڑھتے جائیے، لیکن
محفل درود کے نام پہ ایک محفل قائم کرنا، اس میں کچھ لوگوں کو پڑھوانا، پھر ان کو کچھ ہدیہ اور گفٹس دینا، ان کی فیسیں ادا کر دینا، اس طرح کے یہ سارے کام یہ بدعت میں آئیں گے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے بذات خود نیکی سمجھ کر کوئی کام کرنا یہ بھی غلط ہے، اور کوئی چیز نیکی ہو جیسے درود پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، اس کے لیے کوئی طریقہ آپ نے وہ اختیار کیا جو نبی کا نہیں ہے تو وہ بھی بدعت ہے، اس کے کرنے کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، الٹے گناہ ہوگا، ہمارے اوپر بوجھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سنتوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، ہر طرح کی بدعت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔